बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं, जिनके सामने हम अपने सवाल रखते हैं और उनसे गाइडेंस चाहते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज थोड़ा सा फॉर्मेट तब्दील करें अगर आपकी इजाज़त हो जी ज़रूर। कि एक इब्तदाइया छोटा सा करके हम मतलब इनकी तरफ चलते हैं। नौजवान बड़े बेताब बैठे हुए हैं आपसे सवाल करने के लिए, तो बेहतर आइडिया है। जी सबसे पहले कौन सवाल करना चाहता है? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अकीलतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि छोटे होते से हमें ये चीज़ें फीड की जाती हैं, कुछ सोसाइटी की तरफ से और कुछ पेरेंट्स की तरफ से, कि गैर मुस्लिम्स के साथ आप खा नहीं सकते, ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो उन चीज़ों को हमारे माशरे में कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या इस चीज़ को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत ही आसान सा काम है। जब तक हम छोटे होते हैं उस वक्त तक तो वालिदैन, स्कूल, मिलने जुलने वाले लोग, वहाँ से हम सीखते रहते हैं। लेकिन जब बच्चा समझदार हो जाता है तो वो अपना माइंड भी अप्लाई करता है चीज़ों पर। हमारे पास एक बड़ी सिंपल सीधी यार्ड स्टिक मौजूद है, कुरान, हदीस और सुन्नत, फिर साहब इकराम। तो हम अगर वहाँ से रोशनी लें हर मामले में, हर वो चीज़ जो कुरान से साबित हो जाए, हदीस से साबित हो जाए, सुन्नत से साबित हो जाए, या साहबा इकराम के, उसको हम इख्तियार कर लें, बाकी को छोड़ दें हम, तो हम बिल्कुल दीन के मुताबिक चल रहे होंगे। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जॉइंट फैमिली के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या एक जब घर के 10 अफराद हैं उसमें से अगर किसी एक ही फर्द की शादी होती है तो उसके बाद ही इश्यूज आना शुरू होते हैं, तो क्या पेरेंट्स में या जिस बच्चे की वो शादी करते हैं उनको प्रॉपर उस पर गाइडलाइन देनी चाहिए ताकि ये इश्यूज वो बाद में ना आएँ? इसके बारे में सर बता दीजिए। यह हमारे यहाँ कुछ चीज़ें तो नेचुरल हैं और कुछ हमारी एक साइकी का हिस्सा है। जब एक फैमिली में एक बच्चे की शादी करते हैं, माँ बाप बहुत शौक से करते हैं और पूरे अखलास और खलूस दिल से। कहीं भी इवन एट द बैक ऑफ देयर माइंड ये ख्याल किसी के नहीं होता कि हम आने वाली को अकोमोडेट नहीं करेंगे, दिल से चाहते हैं। लेकिन जब वो घर में एक नया फ़र्द आ जाता है तो वहाँ हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक सामने आता है कि वालिदैन ये समझ रहे होते हैं कि हमारा बेटा हमारी मलकियत है। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग इतनी स्ट्रांग है वहाँ। जो नया फ़र्द आया है उसके लिए वो उसका हस्बैंड है, उनका बेटा। उसका ये ख्याल है कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है। तो वहाँ शेयरिंग का जो मसला आता है, अनकॉन्शियसली उसको दोनों पार्टीज रेजिस्ट करने लगती हैं। अगर कहीं शादी से पहले इस चीज़ पर उन्हें थोड़ा सा अवेयरनेस दे दी जाए थोड़ी, कि जो नया फ़र्द आया है उसको आप खुद अपने हाथों से लेके आ रहे हैं और वो लाइफ पार्टनर है आपके बेटे की। लाजमी बात है कि आपका बेटा उसको वक्त देगा और देना भी चाहिए, उसका हक है। इससे आपकी बेटा होने का जो राइट है उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप माँ बाप ही रहेंगे, वो आपका बेटा ही रहेगा। लेकिन आप उससे पूरा वक्त अपने लिए ना मांगिए, बल्कि आप उसको खुद कहिए कि वो आपकी लाइफ पार्टनर है, उसका हक है आप पर, आप उसे टाइम दें। अगर कोई आदमी उन्हें याद दिला दे कि जब आप दोनों का पेरेंट्स की जब शादी हुई थी तो आपकी ख्वाहिश क्या थी, वही ख्वाहिश इस बच्ची में है, तो इसको दे दीजिए। ये एक हमारी साइकोलॉजिकल उसमें है चीज़, उसकी वजह से ये ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आने वाली को भी ये सोचना चाहिए
کہ ماں باپ جنہوں نے اس کو جنم دیا، میرے ہسبینڈ کو پالا ہے، اتنا بڑا کر دیا اور میرے حوالے کر دیا اپنا بیٹا، اب یہ شیئر اس سے گریجولی ادھر کو جائیں گے، یہ گریجولی اپنی گراؤنڈ چھوڑیں گے. تو یکلخت ان سے نہ مانگا جائے کہ یہ پورا وقت دے دیں. تو اگر اس سمجھداری کے ساتھ چلیں، ہیں بہت سے فیملیز کو میں جانتا ہوں جہاں دونوں طرفین نے بہت سمجھداری سے کام لیا، بہت سموتھ چلا ہے کام. ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک زمانے میں گھر بڑے تھے، اکٹھے رہ لیتے تھے، ہماری دنیاوی مصروفیات اتنی زیادہ نہیں تھی اور ہماری ڈیمانڈز بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. اب ہو یہ گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جو فارغ ٹائم مل جائے اس میں میں مینٹلی ریلیکس کر سکوں. اس کے لیے وہ اسپیس مانگتا ہے. تو جوائنٹ فیملی میں اسپیس ذرا مشکل سے ملتی ہے. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، لیکن وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اسپیس ملتی نہیں، اس سے کمپلیکیشنز آتی. میں جوائنٹ فیملی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے پراپر انوائرمنٹ آپ پیدا کر لیجئے اور اس کی جو پری ریکویزٹس ہیں ان کو پورا کر لیجئے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہتر کوئی چیز نہیں. اور ماں باپ کا حق ہے ہم پر کہ انہوں نے، آپ اگر اسے مختصر الفاظ میں کہیں گے کہ جب ہمیں ماں باپ کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنا آپ ہمیں دیا ہے. اس عمر میں آ کے انہیں ہماری ضرورت ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنا آپ ان کو دے دیں پوری طرح. یہ فرض ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے ماں باپ کا. ایک فائدہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا، جیسے آپ نے مطلب وہ اس بات پہ کہہ رہے تھے، وہ یہ ہے کہ بزرگوں کی گائیڈنس ایک کانسٹنٹ میسر آتی ہے بہت زیادہ. اور وہ جو آج کل آتا ہے کہ بچے بگڑ گئے، بچے سوشل میڈیا کے اثر میں آ کے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں چلے گئے جو ایکٹیویٹیز پسندیدہ نہیں ہیں، تو وہ چیک اینڈ بیلنس کا جو طریقہ کار ہے وہ میرے خیال میں بہت شاندار ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بزرگ آپ کے پاس ہوتے ہیں، ان کا زندگی بھر کا تجربہ ہے. بھلے ان کے پاس دنیاوی ایجوکیشن نہ ہو، یا یوں کہیے کہ وہ بھلے ایجوکیٹڈ نہ ہوں لیکن لرنڈ ہوتے ہیں. وہ انہوں نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. تو وہ ایکسپیرئنس جو انہوں نے بہت ہائی پرائز پے کر کے گین کیا ہے، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ینگسٹرز کو فری آف کاسٹ اویلیبل ہوتا ہے. اور وہ ہمارا پاؤں گڑھے میں جانے سے بچ جاتا ہے ان کی گائیڈنس سے. وہ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ذاتی طور پہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی فیور میں ہوں، لیکن اس کے جو پری ریکویزٹس ہیں وہ پوری کر لی جائیں، پراپر انوائرمنٹ پیدا کر دیا جائے اس کے لیے. کویشچن یہ ہے سر کہ ہماری سوسائٹی میں ایک جو برداشت کا فیکٹر ہے وہ بہت کم ہے. ہم سے دوسرے کی بات بہت مشکل سے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو برداشت کرتے ہیں. تو ہماری جو لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں جو وہ ہوتی ہیں، اکثر لوگ اس طرح ریئیکٹ نہیں کر پاتے. تو آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ لڑائیاں جو ہیں ان کی بیس یہی ہے؟ ٹالرنس کا ہمارے درمیان سے کم ہو جانا، یہ اس ٹرانزیشن کا ایک فال آؤٹ ہے جس سے ہم بحیثیت قوم کے گزر رہے ہیں. ہم بحیثیت قوم ایک ٹرانزیشن میں ہیں کہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جا رہے ہیں. تو اسی طرح جب قومیں ٹرانزیشن میں ہوتی ہے، ہر قوم ٹرانزیشن سے میں گئی ہے، تو اس کے فال آؤٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. جی، میرا نام ملکہ شیخ ہے اور میرا شاہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل جو کاسٹ ایشوز چل رہے ہیں، مطلب کہ آج کل نہیں کافی عرصے سے اس طرح، اگر جیسے فار ایگزامپل ارائی ہیں تو وہ ارائیوں میں ہی کرنا چاہتے ہیں،
تو اس کی وجہ سے ابھی تک کافی ایسی ہم جیسے ینگسٹرز ہیں جو کوارے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ اسی فیملی کے ڈپینڈ پہ ہی رہتے ہیں کہ وہ کب کریں گے، یا کوئی اپنا کوئی خواہش رکھنا چاہتا ہے، یا لڑکا یا لڑکی کسی کی خواہش ہو وہ بھی وہ پوری نہیں کر سکتے ہیں. تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب ہے؟ اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ذات پات ہمارے اندر آئی ہے ہندو کلچر سے، کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت ہندو سے مسلمان ہوئی ہے. مسلمان ہو گئے ہم اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد بھی ہندو معاشرے ہی میں ہم رہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری کلچرل ویلیوز وہی رہیں، اگرچہ ریلیجس ویلیوز ہماری اللہ کے کرم سے تبدیل ہو گئیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ٹوٹ رہی ہیں. جی کویشچن یہ ہے سر کہ ہماری سوسائٹی میں ایک جو برداشت کا فیکٹر ہے وہ بہت کم ہے. ہم سے دوسرے کی بات بہت مشکل سے ہی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو برداشت کرتے ہیں. تو ہماری جو لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں جو وہ ہوتی ہیں، اکثر لوگ اس طرح ریئیکٹ نہیں کر پاتے. تو آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ لڑائیاں جو ہیں ان کی بیس یہی ہے؟ انفارچونیٹلی یہ ٹالرنس کا ہمارے درمیان سے کم ہو جانا، یہ اس ٹرانزیشن کا ایک فال آؤٹ ہے جس سے ہم بحیثیت قوم کے گزر رہے ہیں. ہم بحیثیت قوم ایک ٹرانزیشن میں ہیں کہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جا رہے ہیں. جس طرح ٹرین جب چل رہی ہوتی ہے اسپیڈ پر، تو ایک چھوٹا سا کنکر اگر کوئی بچہ مار دے شیشے پر تو شیشہ فوراً ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کی اپنی اسپیڈ تیز ہے، اس کی فورس پتھر کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب قومیں ٹرانزیشن میں ہوتی ہے، ہر قوم ٹرانزیشن سے میں گئی ہے، تو اس کے فال آؤٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن اس کے اثرات کو ہم کم کر سکتے تھے اگر ہم ایک کام یہ کر لیتے کہ ہمارا جو درس و تدریس کا طریقہ ہے اس میں ہم ایسے میتھڈ یوز کرتے جو انڈائریکٹ ہوتے. کیونکہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان نصیحت سے دور بھاگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی دلچسپی کے مطابق کہانیاں چھوٹی چھوٹی صرف کہانیاں سنا کے چھوڑ دیں تو وہ اس سننے والے کا ذہن خود بخود اس سے نتائج اخذ کرتا ہے. اب وہ نتائج اس کے ذہن پر امپرنٹ ہو جاتے ہیں. وہ پرنٹ پھر ساری عمر نہیں مٹتا، بلکہ وہ پرنٹ جو ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے انسان کو روزمرہ کی زندگی میں. تو ہمارے یہاں اسلاف کی کہانیوں کی کمی نہیں ہے، جہاں بردباری، تحمل، حلم یہ بہت زیادہ نظر آئے گا. تو اگر ہم ارلی سٹیج کی جو ایجوکیشن ہے ہماری، وہاں ٹیکسٹ بکس میں ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، جب میں پرائمری اسکول میں تھا تو ہماری ٹیکسٹ بکس میں یہ کہانیاں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان کا نقش آج بھی ذہن پر ہے ہمارے. وہ کہانیاں شامل کی جائیں، لیکن پرائمری لیول پر، اور اس سے ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہوگی. ہم انسپائر ہوں گے کہ ہمارے اندر بھی یہی تحمل، بردباری، یا انگریزی میں آپ اسے ٹالرنس کہہ رہی تھیں، ٹالرنس پیدا ہو جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، ہمارے یہاں جو آپ ماس میڈیا سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، تو میرے خیال میں جو ماس میڈیا ہے وہ مسجد ہے. اس سے زیادہ ماس میڈیا ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے. کہ مسجد کے منبر کو ہم اس طرف استعمال کریں کہ ہم اس طرح کی تقاریر کریں جمعے کو وہاں، جس سے مسلمانوں میں کیریکٹر کی یہ خوبیاں ابھریں جس سے ہم لوگ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن ابھی ہم نے اپنے آپ کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے.
کہیں کسی ڈائریکشن میں ہم موو نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے اس کا اثر ذرا زیادہ ہمارے اندر دکھائی دیتا ہے. شاہ صاحب ایک سوال کسی اور کا بھی ہے میرے پاس، اور وہ کہتے ہیں پچھلے پروگراموں میں آپ لوگوں نے معاشرے کی خرابیوں کا ذکر کیا تھا. ہمارا معاشرہ غریب معاشرہ ہے، کیا ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہماری غربت کی وجہ سے ہیں یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ میرا خیال ہے غربت کو الزام دینا زیادہ صحیح نہیں ہوگا، یہ کوئی زیادہ صحت مند رویہ نہیں ہوگا. ہمارے جو شروع کا پیریڈ ہے اسلام کا، اس سے زیادہ غربت کا شکار ہم نہیں ہیں. لیکن ان میں یہ خرابیاں نہیں تھیں اس دور کے مسلمانوں میں. غربت کا اور ان معاشرتی خرابیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر آدمی برا ہے. بہت بڑی تعداد بڑے اچھے لوگوں کی ہے، وہ بھی انہی حالات میں زندہ ہیں جس میں ہم ہیں سب. وہ اگر گزارا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو غربت کو الزام دینا زیادہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیا انسیکیورٹی ہے بنیادی طور پہ جس کو ہم دیکھیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے معاشرے میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ احساس کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا مجھ کو بھی فائدہ ہوگا اور میرے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. اس کو وہ کہتے ہیں سوشل یوزفلنس. اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے سوشل یوزلیسنس، کہ جو میں کر رہا ہوں نہ اس کا مجھے کوئی فائدہ نہ ملک کو کوئی فائدہ. تو کیا یہ وجہ ہے پھر؟ مطلب نہیں، شاید یہ وجہ بھی نہیں ہے. اس کی جو میرے نزدیک مین کاز ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں دو رویے رکھنے چاہیے. جب ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں تو ہم بڑی سوچ سوچتے ہیں. انسپائر ہوتے ہیں تو اپنے سے بڑے سے ہونا چاہیے ہمیں. لیکن جب ہم اپنی مالی حالات کو دیکھتے ہیں تو اپنے سے نیچے کو دیکھیں تو ہمارے اندر ایک تسلی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ارلی 70s کے بعد سے یہ دوڑ بہت تیزی سے شروع ہوئی جس کو ہم مسابقت کہہ سکتے ہیں. کہ میرے پڑوسی کے پاس یہ ہے، میں اس سے بڑھ کر چیزیں لے آؤں. میرا پڑوسی اس طرح سے کھاتا پیتا ہے، میں اس سے بہتر کھاؤں پیوں. یہ جو مسابقت کی دوڑ تھی، جو یہ نیگیٹو سائیڈ اس کی، وہ ہمیں ادھر کو لے گئی کہ ہم اپنی غربت کو، یا یوں کہیے کہ وسائل کی کمی کو بہت تیزی کے ساتھ پورا کریں اور دوسروں سے نمایاں نظر آئیں. اس چیز نے ہمیں مارا ہے. حالانکہ اگر یہ مسابقت ہماری پازیٹیو سائڈ پر چلی جائے کہ ہم بہتر شہری بننے کی مسابقت اس دوڑ میں شامل ہو جائیں، بہتر انسان بننے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں، تو یہ کہیں بہتر ہوگا اور اس کے نتائج بہت پازیٹیو آ جائیں گے. یہ تو قومی سطح پہ بھی نہیں ہے مسابقت ہمارے ہاں ہے کہ ہم جس وقت ہر بات میں مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ افریقی ممالک میں یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. یہ مزاج میں شامل ہو گیا ہے، حکومتوں کے بھی اور انسانوں کے بھی. دیکھیے رؤف صاحب، حکومت کیا ہے؟ ہم ہی میں سے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ ہم ہیں وہی وہ ہیں. تو من حیث القوم جو ہمارے رویے ہوں گے وہی حکمرانوں کے رویوں سے ریفلیکٹ ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمارا حصہ ہیں، کہیں باہر سے امپورٹ نہیں ہم نے کیے. تو اس لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ ملک ایک دن میں تبدیل ہو جائے گا بشرطے کہ میں تبدیل ہو جاؤں. ٹھیک ہے.
میں اگر ایز انڈیویجول تبدیل ہو گیا تو پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا کہ سوسائٹی کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے افراد کے مجموعے کے. تو جہاں سوسائٹی کا یونٹ فرد ہے، فردن ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں، پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ضروری یہ ہے کہ میں اپنے اوپر توجہ دوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. میں نے شاید آپ ہی کے پروگرام میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ لاہور بہت بڑا شہر ہے. جی اس میں اگر بجلی چلی جائے اور اندھیرا ہو جائے تو کوئی ایک صاحب دل گھر میں پڑی ہوئی موم بتی جلا کے ہاتھ میں لے کے باہر آ جائے، اس کی موم بتی 10 فٹ ریڈیس سے زیادہ روشن نہیں کر پائے گی. اتنے بڑے شہر میں وہ بے معنی لگے گی، لیکن اس کی دیکھا دیکھی اس کے پڑوسی موم بتی لے کر باہر آ جائیں تو رفتہ رفتہ پورا شہر روشن ہو جائے گا، ایک آدمی کی ایفرٹ. تو ایک انڈیویجول اگر ہمارے یہاں ٹھیک ہو جائے تو پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی. جی میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ نے جیسے بات کی آگے کہ ہماری جو سب سے پہلی درسگاہ ہے وہ مساجد ہوتی ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، میں معذرت چاہتی ہوں اگر میں نادانی میں کوئی غلط الفاظ استعمال کر دوں، تو ان کے جو وہ صرف ایک نماز سیکھ کر یا قرآن پاک کی تلاوت سیکھ کر وہ ہمیں جو ایجوکیشن دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کافی ہے؟ جیسے ہم کوئی بھی جو ہے وہ کسی پروفیشن میں جاتے ہیں تو ہم پراپر ایک اسٹڈی کر کے جاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا آنے سے یا نماز پڑھنی آنے سے وہ دین کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ کہ ان کے لیے کوئی پراپر ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے؟ پہلی تو ایک عرض آپ کی خدمت میں یہ کروں کہ مولانا حضرات کو ہم انڈر ریٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ مولانا حضرات جو خدمت سر انجام دیتے ہیں وہ ہم میں سے کوئی اور نہیں وہ خدمت سر انجام دے سکتا. آپ کسی ایک مولوی صاحب کو پیراشوٹ کے ذریعے بالکل ویلڈرنیس میں اتار دیجئے، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں کئی 100 میل دور کہیں آبادی نہ ہو، وہ مولوی صاحب وقت مقرر پر وہاں اذان بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے. اس پابندی سے یہ کام ہم میں سے شاید ہی کوئی کر پائے. تو ان کی اس خدمت کو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں اگر ہم ایک بڑا مقام انہیں دے دیں تو ادھر پڑھے لکھے لوگ راغب ہو جائیں گے. ابھی بہت سی مساجد ہیں، میں جس مسجد میں آج کل نماز پڑھ رہا ہوں وہ صاحب ایک بہت سینئر آفیسر تھے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، ریٹائر ہو گئے. اس مسجد میں وہ نماز پڑھاتے ہیں. وہاں آپ جائیے، وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات اگر جماعت کے کھڑی ہونے کا ٹائم آ گیا، جملہ پورا نہیں کریں گے تو ٹائم ہو گیا، جملہ آدھا چھوڑ دیتے ہیں. تو آئیں گے ادھر کو پڑھے لکھے لوگ، بشرطے کہ ہم انہیں معاشرے میں ایک بڑا مقام دے دیں. سر میرا آپ سے ایک اور کوشچن ہے کہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو والدین کی اپنے بچوں سے محبت ہے اس کا ایک انداز ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ ان کی جو اپنے بچوں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اخلاقیات کے یا مذہب کے خلاف بھی ہوں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے تابع رہیں اور جس طرح سے وہ ان سے ایکسپیکٹ کریں وہ اس طرح سے جو ہے وہ کریں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وقت بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. ہمارے زمانے میں جو کنٹرول تھا ماں باپ کا ہم پر، اب شاید اس کا 1/4 بھی نہیں ہے. تبدیلی آ رہی ہے سوچ میں. اب ہم بچوں کو حق دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیں. ہم بچوں کی رائے کو ویٹیج بھی دیتے ہیں. پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے کمرے کو سجا لے، اپنی مرضی کے مطابق رہ لے. اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. ہر کام میں بچے کو ایک کمانڈ ملتی تھی، اس کو فالو کرنا ہوتا تھا اسے، اور بچہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پاتا تھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں.
اور یہ ابھی اور ہو جائیں گی تبدیل. لیکن ہر چیز ایک حد کے اندر رہنی چاہیے. مغرب کو دیکھیے، انہوں نے بے لگام چھوڑا بچوں کو. اب دوبارہ سے وہ قانون بنا رہے ہیں کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے. ابھی ڈانٹ ڈپٹ تک ہے، کل کو سزا فزیکل پنشمنٹ پر بھی آ جائیں گے وہ. تو ایک حد کے اندر رکھا جائے بچوں کو، لیکن اس حد کے اندر اسے آزادی دے دی جائے تو بڑا صحیح معاشرہ بنے گا. شاہ صاحب ایک سوال میرے پاس بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ معاشرے میں میرے حساب سے بگاڑ کی زیادہ تر ذمہ داری حکمرانوں پہ عائد ہوتی ہے. حکمران خود کرپٹ ہیں، اور جس کی بنیاد کے اوپر عوام کے اندر بھی کرپشن پھیل جاتی ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس کے بارے میں کہا کہ ہم ہی سے مل کے حکومت بنائی جاتی ہے، ہم ہی ہیں جو حکومتیں بناتے ہیں. اس سوال کے جواب میں ایک اضافی بات کہنا چاہوں گا. جو بھی حکمران آتے ہیں ان کو ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے لے کے آتے ہیں، وہ از خود تو آتے نہیں ہیں. تو قصور کس کا ہے؟ جو ان کو چن کر اس کرسی میں بٹھاتے ہیں یا ان کا جو بیٹھتے ہیں کرسی میں؟ تو ہمیں اپنی غلطیوں کی سزا خود کو دینی چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک بڑا آسان راستہ ہے کہ اگر جو امیدوار کھڑے ہیں ان میں سے کسی کو آپ ووٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کے اوپر لکھ دیجئے کوئی نہیں اور اسٹیمپ کر دیں. نیکسٹ الیکشن میں بڑے اچھے لوگ آ جائیں گے خود بخود. تو فالٹ ہمارا ہے کہ ہم انہیں چن کر بٹھاتے ہیں اس کرسی میں، تو ان کو وائی ٹو بلیم دیم. السلام علیکم. میرا کویسچن ہے کہ نرم گفتگو کرنا یہ شخصیت کی اسٹرینتھ کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایز اے ویکنیس ہے، ایک کمزوری ہے کہ کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس بندے کو معاشرے میں تھوڑا کم سمجھتے ہیں جو کہ بات چیت کرنے میں ذرا طریقے سے یا احتیاط سے بات کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. آپ کی بات ایک حد تک یوں درست ہے کہ شروع کا کچھ عرصہ اس انسان کو واقعی ہی سوسائٹی فار گرانٹیڈ لے گی، لیکن دھیرے دھیرے اس کی جگہ بنتی ہے، اور وہ جگہ اس طرح کی بنتی ہے کہ لوگ دل سے اس کی عزت کرتے ہیں. نیکی کا رزلٹ ملنے میں وقت لگا کرتا ہے. ہمارے پاس تو ایک اتنی گلیئرنگ ایگزامپل ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اپنے پرسنل ریزن سے کبھی سزا نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پولائٹ آدمی کوئی نہیں تھا. بہت ہی خوبصورت اور بڑی خوشگوار گفتگو فرماتے تھے آپ. لیکن آپ دیکھیے کہ شروع کا وقت ذرا مشکل تھا، لیکن اس کے بعد کس تیزی سے اسلام پھیلا. تو ہم وہاں سے روشنی لینے کی بجائے اگر خود نتائج اخذ کریں گے تو غلطی کر جائیں گے. اور ہم وہاں سے روشنی لے لیں کہ جو سیرت مبارکہ ہے اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرنا شروع کر دیں. شروع میں تکلیفیں ضرور آئیں گی یا ہرٹ ہوں گے ہم شروع میں، لیکن اس کے بعد جو عزت ملے گی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کیا معاشرے میں ان تمام برائیوں کی جڑ توکل کا نہ ہونا ہے؟ آپ نے بہت بار اس پہ بارے میں بات کی ہے، لیکن یہ صاحب پھر بھی پوچھ رہے ہیں. مطلب توکل اور قناعت یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی ورچوز ہیں، اور جس آدمی میں دونوں اکٹھے ہو جائیں اس کی زندگی دنیا میں جنت بنی رہتی ہے. لیکن توکل کو ہم تھوڑا سا غلط سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں عام خیال توکل کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں بس کہ اللہ خود کرے گا. یہ توکل اس کا نام نہیں ہے. توکل تو یہ ہے
کہ جیسے رب تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے کوشش کرنا کہ ہم اپنی زندگی میں تدبیر کے ساتھ بھرپور طریقے سے محنت کر لیں اور اس کے بعد رب تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں میں نے ان سے بھرپور طریقے سے کام لیا اور میں نے اپنی کسی کوشش کر لی، اب نتیجہ تیرے حوالے۔ تو پھر جو رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے، جو بھی نتیجہ ملے، خواہ ہماری توقعات کے مطابق یا توقعات کے خلاف، تو ہم اسے ود اے اسمائلنگ فیس اسے قبول کر لیں۔ اور یہ جو ہم ناکامیوں سے ڈرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ایک بات سکھانی چاہیے کہ ناکامی سے خوف زدہ نہ ہوں، اس لیے کہ کامیابی کا راستہ ناکامی کے ذریعے سے جاتا ہے۔ ناکامی انفیکٹ ایک زینہ ہے کامیابی کا۔ ٹھیک، تو جو آدمی ناکامیوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بڑی مہربانی سر، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ جاتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کریں کہ پروگرام دیکھیے، اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے، اپنے سوال بھی ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم ان سوالات کو شامل کریں گے اور شاہ صاحب سے گائیڈنس لیں گے اس حوالے سے بھی۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔